ख़वातीन हज़रात, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे दोस्त शामिल होते हैं, आते हैं, चले जाते हैं। दोस्तियाँ वक्ती भी होती हैं और लंबे लंबे अरसे तक भी चलती हैं। लेकिन बहुत कम हमारी ज़िंदगी में ऐसे लोग आते हैं जिनका आना आपके लिए हमेशा यादगार रहता है, हमेशा बड़ा ख़ास रहता है। डॉक्टर अब्दुल सत्तार ख़ान मेरे साथ मौजूद हैं। इनकी गुफ्तगू आप सुनेंगे और अगर मैं आपको ये ना बताऊं कि ये मेडिकल डॉक्टर हैं तो आप में से बहुत से इनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा ये लगाएंगे कि शायद ये पीएचडी डॉक्टर हैं। 1992-93 का ज़माना था जब मेरी डॉक्टर अब्दुल सत्तार ख़ान से पहली मुलाकात हुई। पहली ही मुलाकात में इनके तजस्सुस को मैंने नोटिस किया। इल्म का शगफ़, तजस्सुस, सवाल पूछना बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई यंगस्टर, कोई नौजवान, कोई बच्चा इल्म की तजस्सुस में बहुत ज़्यादा सवाल पूछता है। और ज़्यादा वक्त जब इनके साथ गुज़रा तो पता चला कि इल्म से बहुत माला माल हैं और सारी ज़िंदगी अपनी ऐसे उलूम की रसाई में, दस्तरस में, पढ़ने में गुजारी है जिसमें बड़े बड़े उलमा को बहुत करीब से जाना, देखा, सुना, पढ़ा। डॉक्टर अब्दुल सत्तार ख़ान के पास एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी, जहाँ उस ज़माने में कैसेट्स की एक बहुत बड़ी तादाद, हज़ारों की तादाद में मौजूद थी। जहाँ से कोई काम की बात मिलती थी तो मैंने देखा कि ये उस किताब को ख़रीद लेते थे और अपनी लाइब्रेरी का हिस्सा बनाते थे। सो हमारी मुलाकातें होने लगी और मुसलसल मुलाकातों में हर दफ़ा कई तरह के समाजी, मुआशरती, इल्मी मौज़ूआत ज़ेर बहस आते और दोस्तों की उस महफ़िल में कई दफ़ा दूसरे भी 2-3-4 लोग शामिल हो जाते और हम डॉक्टर अब्दुल सत्तार ख़ान के साथ होने वाली इस गपशप में हमेशा हर नशिस्त में किसी एक नुक्ता नज़र को डिस्कस करते हुए किसी नतीजे पर पहुंचा करते। और ये गुफ्तगू इतनी दिलचस्प होती थी जिसमें लॉजिक्स भी हैं, जिसमें वाक़यात भी हैं, जिसमें सवालात के ज़रिए मैंने देखा कि इनकी शख्सियत में ख़ास बात ये थी कि ये दूसरे के सोचने के नुक्ता नज़र को एक सवाल के ज़रिए दावत देते हैं। और ये इनका वतीरा और इनकी जो शख्सियत का ये पहलू है, आज भी जब ये 67-68 की एज में है, मैं आज भी इनमें इल्म का शगफ़ बिल्कुल वैसा ही देखता हूँ, बल्कि उससे भी कई दफ़ा ज़्यादा। विज़डम का लेवल बहुत ज़बरदस्त है। डॉक्टर साहब की ख़ास बात यह है कि बोलते कम हैं, अपने बारे में ज़ाहिर कम करते हैं, बताते कम हैं, लेकिन इल्म का जो इनके अंदर सीखने का जो शौक़ है और ज़ौक़ है वो बड़ा ही मिसाली और मुसलसल मुतासिर करने वाला है। ये सब जब मैं आपसे बात कर रहा था तो इसके पीछे एक और ख्वाहिश भी थी कि मैं आपको ये बता पाऊँ कि हमारी ज़िंदगी में हमारे दोस्तों का कितना अमल दखल होता है। मुझे लगता है कि डॉक्टर अब्दुल सत्तार ख़ान से जो मेरी दोस्ती पिछले 31-32 साल में रही, तो मेरे जो नए मौज़ूआत को सीखने का शगफ़ था, उसके जिला मिलने में, उन आइडियाज़ के एक्सचेंज होने में, इंसानी रवैयों पर बात करने में जो मेरे ज़ौक़ शौक़ को मज़ीद तक़वियत और तस्कीन मिली, वो भी डॉक्टर अब्दुल सत्तार ख़ान और चंद एक मेरे जो ख़ास करीबी दोस्त हैं उनकी बदौलत है। आइए डॉक्टर अब्दुल सत्तार ख़ान साहब से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुलाकातें आजकल कम हो रही हैं। हाँ, बस इत्तेफाक की बात है, फासले बढ़ गए, कुछ फासले बढ़ गए। फासले तो फिज़िकल फासले। अच्छा, फासले तो बहुत सारी चीज़ों में होते हैं। बाज़ औक़ात आपको फ़ासला तय करके कहीं जाना होता है, तो क्या फ़ासले को बहुत ज़्यादा रुकावट पैदा करते हैं हमारे आगे बढ़ने में? उस समय आपने जो तारीफ़ की इतनी ज़्यादा, इसका हक़दार तो मैं नहीं था। वो तो मैंने तो आपकी कोई तारीफ़, मैंने तो सच बताया। ये बल्कि मैं इनको बता दूँ आपके नाज़रीन को कि हमने सीखा है इनसे। ये तो वो अंजुमन सताइशी बाहमी ना हो जाए। तो अच्छा, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को, यानी जितना मैं जानता हूँ आपको, आपने शायद ही किसी हवाले से कोई दस्तरस में कोई इल्मी किताब, कुछ ऐसी चीज़ें, हज़ारों किताबें आपने पढ़ी। आपने उलमा का भी जायज़ा लिया कि उलमा के सोचने का अंदाज़ किस तरह से
آپ آج کے علماء اور ماضی کے علماء کے درمیان بھی ایک تقابلی مطالعہ رکھتے ہیں. اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے جو آج کے علماء ہیں جن سے لوگ تھوڑے خائف بھی ہیں, تھوڑے دور ہیں, ان کے فتووں کی وجہ سے بڑے ججمنٹل سے بعض اوقات لوگوں کے اسٹیٹمنٹس آتے ہیں, علماء کے حوالے سے لوگ کافی یہ سوچتے ہیں کہ وہ ذرا تنگی ہے ان کی نظر میں. کیا آپ نے بھی ایسا دیکھا, اور 40-50 سال پہلے اور آج میں کیا فرق پاتے ہیں آپ علماء میں؟ تو میں پہلے تو یہ کلیریفائی کر لیں, علماء سے مراد آپ کی دینی علماء ہیں یا ہر فیلڈ کے علماء؟ ہاں, فزکس کے, میڈیکل کے, یا اور بے شمار فیلڈ ہیں. کوئی موسیقی بھی فیلڈ ہے, اس کا بھی عالم ہے جی جو اس کا ماہر ہے. جی. تو اگر آپ دینی علماء کو لیں تو بڑے اچھے علماء پیدا ہوئے, ٹھیک, بڑا کام کیا انہوں نے. ٹھیک. لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ جو علماء دنیا چھوڑ گئے تو ان کی جگہ لینے کے لیے بالکل اس طرح کے علماء نہیں ہیں. اب ذرا میرا خیال ہے آہستہ آہستہ قیامت کی طرح ہم بڑھ رہے ہیں. علماء اب ذرا اس درجے سے کم ہوتے ہوتے لیکن قیامت تک زیرو لیول پہ پہنچ جائیں گے. اچھا, آپ نے یہ جو ذکر کیا, علامت قیامت میں سے یہ بھی تو ہے نا کہ علماء ناپید ہو جائیں گے. تو ناپیدگی شروع ہو چکی ہوئی ہے. آپ کن سے متاثر رہے, یعنی جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ان کی ریپلیسمنٹ آپ نے نہیں دیکھی؟ بہت سے تو وہ ہیں جن کو ہم نے دیکھا ہی نہیں. اچھا, صرف پڑھا ہے, کچھ کو سنا ہے, کچھ کو بالمشافے سنا ہے, دیکھا ہے. بہرحال ڈاکٹر اسرار صاحب تھے, مولانا مودودی تھے, شاہ نورانی ہوا کرتے تھے, مفتی محمود, اور بھی بے شمار. جیسے ایک پنڈی میں تھے سرور سہارنپوری صاحب, اچھا, ایک بڑے عالم تھے. مولانا غلام اللہ خان پنڈی میں تھے, بہت بڑے عالم تھے. ایسے ہی ایک اور عالم تھے جن کے پاس میں اکثر جایا کرتا تھا, تو ان میں جو خاص بات دیکھی جی, کہ ان کے پاس کوئی شخص بھی آ جائے دنیاوی لحاظ سے کتنا ہی گرا پڑا یا بہت اعلیٰ درجے کا, ان کے پاس آرمی کے بڑے بڑے آفیسرز آیا کرتے تھے, جنرلز آیا کرتے تھے, ٹھیک, اور معاشرے کے بالکل غریب آدمی بھی آیا کرتے تھے, اور ان کا انداز ایک ہی تھا دونوں کے ساتھ. اثر نہیں ہوتا تھا ان پہ, دونوں سے ایک ڈیلنگ ایک جیسی ہی. اچھا, یعنی کہ ایک معاشرے کا بہت ہی, یعنی کہ سمجھ لیں کہ کچلا ہوا آدمی, بہت غریب آدمی, اور ایک بہت بڑا افسر, لیکن وہ اہمیت دونوں کو ایک جیسی دیا کرتے تھے. یہ چیز آپ نے یعنی دیکھا ہے کہ اس کے علاوہ جی بہت سے لوگ وہ بھی دیکھے ہیں بڑے بڑے, وہ علم کے لحاظ سے بڑے مشہور آدمی ہیں, لیکن جب ہم ان سے ہاتھ ملانے کے لیے آگے بڑھیں تو وہ اسکیپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا, ویسے وہ اسٹیج پہ یا یوٹیوب پہ یا جو بھی ان کا فورم ہے اس پہ بڑے اچھے بول رہے ہوتے ہیں, بہترین بول رہے ہوتے ہیں, زبردست ان کی آؤ بھگت ہے. لیکن جب بائی چانس بھی سامنے پڑ جائیں اور ہم ان سے ملنا چاہیں تو وہ اسکیپ کرنا شروع کر دیں گے. تو یہ ایک عجیب ہے. ایک طرف وہ ایکسٹریم میں بتائیے آپ کو, ایک ابھی تک ایک ہی عالم کی بات بتائی ہے کہ ان کے سامنے کتنا ہی دنیاوی لحاظ سے بڑے سے بڑا آدمی آ جائے یا بہت کم تر آدمی آ جائے, وہ اہمیت ایک ہی دیا کرتے تھے. علم والوں کے ہاں آپ کو ہمبلنس کیسی محسوس ہوئی, یعنی متحمل مزاجی, عجز و نیاز, یہ والا جو پہلو ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ 40-50 سال پہلے آپ کا بڑا وسیع مشاہدہ ہے آج کے انسان میں اور 4-5 دہائیاں پہلے والے انسان میں جو کہ علم رکھتا ہو کسی بھی شعبہ میں, تو ان کے اندر یہ اوصاف کچھ آپ کو لگا کہ متاثر ہوئے ان تیزیوں کی وجہ سے؟ یہ جو انفارمیشن کا فلو ہے, انٹرنیٹ ہے, ایک بہت تیزیاں ہیں ہر طرف. میرا مشاہدہ بہت طویل تو نہیں ہے اور بہت گہرا بھی نہیں, بہرحال جتنا ہے اس کے لحاظ سے جیسے میں نے بتایا کہ ایسے بھی ہیں جن کا علم تو بظاہر بہت ہے, بولتے بہت اچھا ہیں, لیکن مل کے دل خوش نہیں ہوتا. مل کے دل خوش نہیں ہوتا. اگر ہم ملنے کی کوشش کریں اور ان کا جو ریسپانس ہمیں ملے گا طبیعت خوش نہیں ہوگی. وجہ کیا ہے؟ پریکٹسز نہیں ہے اس پر, علم پر پریکٹس نہیں ہے. تو
میرے عالم تو وہی ہے جس کی میں نے مثال دی کہ اس کے سامنے ملاقات کرنے کے لیے کہ بہت بڑا آدمی بھی آ جائے وہ مل لیتے ہیں. یعنی علم کی آپ کے خیال میں جو جس کا علم ہوگا وہ ہمبل ہی ہوگا نا. اچھا اچھا. اب جو ہم دیکھتے ہیں کہ ویسے تو معاشرے میں وہ بہت مشہور آدمی ہے لیکن ہمبل نہیں نظر آ رہا. اسٹیج کے اوپر بولنے میں بہت ہمبل ہے لیکن جب ایک وہ آدمی اتر کے روڈ پہ ہمیں ملتا ہے, جب دوسرا آدمی سے ملاقات کی کوشش کرتا ہے وہاں اس کی ہمبلنس غائب ہو جاتی ہے. آپ کا اگر کرکس پوچھا جائے, آپ نے جتنا سیکھا جانا, تو میں ان ہزاروں کتابوں اور ان ہزاروں لیکچرز اور بے شمار ایسی محافل جس میں درس و تدریس اور علمی گفتگو یہ سب کچھ, اس کا نچوڑ 67-68 کی ایج میں پہنچنے تک ڈاکٹر عبدالستار خان نے اس کا کرکس کیا پایا؟ اور اگر کسی کو آپ نے بتانا ہو, فرض کریں آپ کے سامنے اس وقت جیسے جو لوگ دیکھتے ہیں نوجوان ہیں, ان کو کیا تعلیم دیں گے کہ کن چیزوں کو اپنے لیے لازم قرار دے دیں, کن اوصاف کو پکڑ لے جس سے کہ ایک اچھی شخصیت کی تعمیر ہو سکتی ہے؟ ایک مصنف بہت مشہور, اس کا ایک ناول, بہت سے لوگوں نے بتایا کہ وہ بڑا اچھا ناول ہے, پڑھنا چاہیے. تو میری کوئی طبیعت اس ٹائپ کی ناول کا نام سن کے میں ذرا ناول سے ہٹنا چاہتا ہوں کہ اس میں رومانوی داستان, ہاں اس قسم کی باتیں ہوں گی اور ٹائم کا ضیاع. بہرحال جب بہت سے لوگوں نے تجویز کیا کہ فلانا ناول فلاں مصنف کا پڑھیں, آخر میں نے ناول بازار سے خرید لیا. اچھا. پڑھا 6-7 دن لگا کے, پھر جب غور کیا تو اس میں یہ تھا مورل یہ تھا کہ جو حرام کی کمائی ہے اس سے جو پرسنالٹی بنے گی تو وہ اس میں جو عادات آئیں گی, جو اس میں جینز ڈیولپ ہوں گے وہ پھر اگلی نسلوں میں بھی ٹرانسفر ہو جائیں گے. یعنی کہ حرام کی کمائی نہیں کھانی چاہیے. یہ اس ناول کا کریکٹ میسج اس میں تھا. یہ تو یہ میں نے غور کیا جب میں اس زمانے 500 روپے کا ناول خریدا. اچھا. 7 دن پڑھنے میں لگائے. آپ نام نہیں لے رہے اس ناول کا؟ نام نہیں لوں گا. نام نہیں لیں گے کیونکہ اس سے آپ چونکہ محتاط مزاج آدمی ہیں, آپ اس لیے نام نہیں لے رہے کہ لوگ ناول پڑھنے کی طرف نہ چلے جائیں. میں چونکہ جانتا ہوں نا آپ کو. اچھا. 500 روپے کا ناول لیا جی, 7 دن پڑھنے میں لگائے اور اس کا نچوڑ میں نے آپ کو بتا دیا. اب ایک حدیث کی کتاب کھول لیں, وہ تو ایک لائن میں بھی یہ مل جاتا ہے, 1 سیکنڈ کے اندر یہ بات. تو کیوں نہ ہم اپنا توجہ اپنا پورا سوچ و بچار حدیث پر قرآن پر رکھیں, بجائے ان ناولوں سے سیکھ تو لیں گے اس میں سے کچھ نہ کچھ چیز کام کی ملے گی ہی. لیکن اتنا ٹائم خرچ کر کے, اتنا پیسہ خرچ کر کے جب وہ ایک چیز ملے گی اور حدیث یا قرآن میں پڑھیں گے تو آپ کو ایزیلی چند سیکنڈ میں وہ چیز مل جاتی ہے. دیکھیے ایک شخص ہے جس سے کچھ گناہ سرزد ہو جاتے ہیں اور اب وہ اس سے نکل نہیں پا رہا اور پیغام اس کے پاس موجود ہے, تو وہ کیسے اپنے آپ کو درست کرے کہ کیا وہ ایک دم سے یعنی اپنی اس موجودہ جو اس کی روٹینز ہیں, زندگی ہے, جو پریکٹسز رہی ہیں, جو اس کے اندر گلٹ ہے کوئی, اس سے وہ غلط کاریوں کا, اس سے وہ نکلے گا کیسے؟ اور اگر وہ نکلے گا تو اس کو آپ کیا سوچ دیں گے کہ اسے کس طرف کی سوچ اس کے اندر زیادہ تحریک پیدا کر سکتی ہے کہ وہ اچھی زندگی کو اپنا لے؟ جب اس کے اندر یہ چیز آ گئی, یہ سوچ آ گئی میں نے نکلنا ہے, یہ مجھ سے غلطی ہوئی, وہ نکل جائے گا کبھی نہ کبھی. اچھا. جب اس میں یہ چیز پیدا ہو گئی کہ میں پچھلا اتنا عرصہ غلط کام میں گزارا, گناہ میں گزارا, تو گناہ سے بچنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اسے تھوڑی محنت کرنی پڑے گی, اسے اپنی سوسائٹی بدلنی پڑے گی, اسے اپنے ملنے جلنے والے بدلنے پڑیں گے, علم کا رجحان بدلنا پڑے گا. پہلے فلموں سے علم جو لیتا تھا اب ذرا ادھر بھی آ جائے, معافی قرآن کی طرف بھی آ جائے. معافی کا کیا تصور ہوگا؟ اس کو کیسے
یعنی جیسے ہم اگر علوم دینیہ کو پڑھتے ہیں تو وہاں چونکہ سزائیں بھی ہیں، سختی بھی ہے، بہت کچھ بتایا ہوا ہے، تو وہ کیسے اپنے آپ کو، یعنی اس کے اندر جو پیدا ہونے والا ڈر ہے کئی دفعہ وہ اس کو آگے نہیں بڑھنے دیتا، اس کا کیا کرے وہ؟ یعنی کہ یہ سزا ملے گی. ہاں، یعنی اپنی نظروں میں ہی اس کا جو امیج ہے، جیسے اب مجھے پتا ہے کہ جیسے کئی علماء، اب کے ہم علماء دین کی بات کر رہے ہیں، جو کہ عید پر بھی جو ہے وہ اپنے عید کے خطبے میں بھی سزاؤں پہ زور. تو سزائیں تو ہیں بہرحال جو کچھ ذکر ہے، لیکن جو صحیح عالم ہے وہ سزا سے زیادہ پر امید رکھنے کی کوشش کرے گا، امید دلائے گا کہ سزا سے زیادہ معافی ہے، معافی کے راستے زیادہ کھلے ہوئے ہیں. سب نے اپنا اپنا مذہب کا کانسیپٹ بھی بنا رکھا ہے، ہر ایک کی پرسیپشن جو ہے نا وہ اپنی اپنی ہے. لوگ اس وجہ مسالک بھی، پھر یہ سب کچھ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس علم کی جستجو میں، شوق پہ اور پریکٹسز میں آپ جن کو اپنانے کی کوششوں میں اب تک زندگی گزار آئے ہیں، تو انسان کو چاہیے کیا کہ جب بات سمجھ آ جائے تو پھر اسے اپنانے کی کوشش کرنے سے ہی اس کے اندر بہتر ہونے پر جو اس کا چلن ہے اب وہ قائم ہونے لگتا ہے؟ یعنی یہ کوئی علیحدہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس میں کوئی دن ہوگا جب ہم بہتر ہوں گے، بلکہ اچھائی بہتری کا خیال آیا، سو دس از دا فرسٹ اسٹیپ، دین آپ نے آگے اس پر کوشش کرنا شروع کی. لیکن اپنے آپ کو اتنا ہارڈلی، اتنا ہارشلی، اتنا سختی سے جج نہ کریں کہ آپ پھر آپ کے لیے قدم ہی بوجھل نہ ہو جائیں، آپ قدم نہ اٹھا پائیں آگے، قدم وزنی بھی تو نہیں کرنے. آپ نے بات بالکل صحیح کہی کہ جب اس کے اندر خیال پیدا ہوا کہ میں نے غلطی فلاں غلطی کی اور اب وہ اس سے تائب ہو رہا ہے، تو اس کے اندر چینجز آنے شروع ہو جائیں گی اور راستے کھلنے شروع ہو جائیں گے. اسے ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو اس کے لیے اچھائی میں معاون ثابت ہوں. بہت سارے لوگ ڈاکٹر عبدالستار خان صاحب ذکر و اذکار اور بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں، بہت زیادہ اس سے یعنی ورد اوراد پہ. ہاں، آپ کا کیا نقطہ نظر رہا؟ اچھی چیز ہے، اوراد صحیح ہے، لیکن یہ جو اپنی زندگی میں آپ لوگوں سے جو انٹریکشن ہے، یہ بھی تو ذکر ہے. کیسے؟ لوگوں سے ملنا جلنا، ان سے اچھے تعلقات، ان کی ہیلپ کرنا، ان کی بات سننا، کسی کی تکلیف ہے اس کو سن لیا، یہ بھی ذکر ہی ہے. ذکر کی ڈیفینیشن تو یہی ہے نا کہ ہم اللہ خود کو اللہ کے سامنے سمجھیں یا اللہ ہمارے سامنے ہے. استحضار بڑی اہم بات کہی ہے آپ نے. ہاں، یہ زبان سے کچھ لفظوں کی ادائیگی تک وہ بھی اچھی چیز ہے. زبان سے جو اوراد ہم پڑھتے ہیں وہ بھی اچھی چیز ہے، لیکن جو زندگی میں لوگوں سے ملنا جلنا ہے، ان کے مسائل حل کرنا ہے، ان کی پرابلموں کو حل کرنا ہے، ان کی باتوں کو سننا ہے. بے شک ہمیں کچھ گرانی محسوس ہو رہی ہے ان کی باتیں سننے میں، لیکن اس کو تو ریلیف مل رہا ہے اس کی بات سنا کے، اس کی تکلیف کی بات سنا کے. تو یہ سارا ذکر ہی تو ہے. دعا کی قبولیت کا بڑا لوگ کئی دفعہ شکوہ کر رہے ہوتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو. وہ سوچتے ہیں کچھ خاص لوگ ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، یا پتہ نہیں ہمیں کوئی، یعنی کوئی آزمائشیں، ہمارے کوئی گناہوں کی سزا، یہ والے جو کانسیپٹس ہیں. کیا اللہ اتنا سخت ہے کہ وہ کسی پچھلی نسل کی یا کسی اور کے کیے ہوئے گناہ کی سزا کسی اور کو دے دے؟ نہیں، اللہ سخت نہیں ہے، نرمی سختی پہ غالب ہے. اللہ تعالیٰ کی نرمی جو ہے وہ سختی کے اوپر غالب ہے. اس کی دلیل کیا دیں گے؟ دلیل دیکھا، دن 24 گھنٹے میں کتنے گناہ کرتے ہیں، فوراً تھوڑے پکڑتا ہے. پکڑنے کو کسی چھوٹی سی بات بھی پکڑ سکتا ہے، کبھی بھی پکڑ سکتا ہے، لیکن ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم باز آ جائیں. باز آج کا مطلب کیا ہے؟ واپس آ جائیں. فارسی باز کا مطلب باز آ، واپس آ. گناہ کا تصور کیا ہے آپ کا؟ یعنی جو جیسے بہت زیادہ وہ تو ایک لسٹ ہے، گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی اصلاح کرنا چاہے اپنی،
تو وہ اپنی اس اصلاح میں کس چیز کو اپنانا شروع کر دے تو کافی حد تک زندگی سنورنے کی طرف آ جائے گی. گناہ کیا چیز ہے جو آپ کو دلی طور پہ مستر کر دے؟ دلی طور پہ مستر کر دے، مستر کر دے، تکلیف پہنچائے، یعنی آپ کا دل خود مطمئن نہیں ہوگا. تو سمجھ لگے تو دل فیصلہ نہیں، اگر دل ہی فرض کرے کسی کا دل بے ایمان ہے تو وہ بے ایمان دل تو یہ کہے گا کہ میں نے ٹھیک کیا، میں نے ٹھیک کیا. اس کا کیا کرے؟ تو ہر آدمی جو پیدا ہوتا ہے وہ تو مسلمان کی صفت بھی پیدا ہوتا ہے. وہ تو پھر اس کے بعد ٹریننگ ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، گھر کا ماحول ہے جو اسے غلطی کی طرف لے جاتا ہے. ورنہ فطرت تو اللہ تعالیٰ نے صحیح ہی بنائی ہے، ہر آدمی فطرت پہ چل رہا ہے. کیا پیدا ہوتا ہے مسلمان ہوتا ہے. کوئی آپ کو لگتا ہے کہ آپ دوسرے لوگوں سے ذرا مختلف نیچر کے حامل شخصیت تھے؟ بچپن کی اگر ہم بات کریں، مجھے آپ ایک بات بتا رہے تھے، جیسے عام طور پہ تو بچوں کا انداز اور ہوتا ہے، لیکن آپ نے ایک واقعہ مجھے سنایا جب آپ اپنی امی کے ساتھ کہیں جا رہے تھے. اچھا، وہ جو ویسے تو ہر آدمی جو ہے ڈفرینٹ ہے، ہر ایک میں کوئی بات ایسی ہوتی ہے تو دوسرے میں نہیں ہوتی. ہر آدمی کے اندر خصوصیات اچھائیاں بھی ہیں. اور وہ جو واقعہ میں نے سنایا تھا وہ اس طرح کا تھا نا کہ میں بہت چھوٹا تھا، شاید میں نے بولنا سیکھا ہی ہوگا، چلنا سیکھا ہوگا. ابھی تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے محلے میں کوئی عورت رہتی تھی، تو والدہ ان کے ہاں جایا کرتی تھیں، میں بھی ساتھ جایا کرتا تھا، گپ شپ لگتی تھی ان کے ساتھ. ایک دن والدہ گزر رہی تھی گلی میں سے، وہ عورت سامنے سے آ گئی. اب پتہ نہیں کیا بات ہوئی کہ جو میں نے فیل کی کہ والدہ نے اس نے سلام دعا کی، تو والدہ نے اس کے سلام کا جواب دے کے اس کو ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی. ٹھیک. پھر جو چیز مجھے سمجھ آئی وہ یہ آئی، کسی اور عورت نے اس عورت کے بارے میں کوئی غلط بات والدہ کو بتائی تھی، جس کی بنیاد پہ والدہ نے اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا. اب یہ گفتگو میں سن رہا ہوں، وہ عورت بیچاری خاموشی سے ڈانٹ کھا رہی ہے. تو جو میرے دل میں آئی تو گلٹی میں محسوس مجھے ہو رہی تھی، یہ کیا بات ہو رہی ہے کہ پہلے کم از کم والدہ کو یہ چاہیے تھا، جو میرے دل میں آیا کہ پہلے سے پوچھ تو لیتی کہ یہ بات ہے، کسی نے مجھے یہ بات بتائی ہے، تو تیرا کیا اس بارے میں موقف ہے؟ کیا کہتی ہے؟ چھوٹا سا بچہ تو اپنی والدہ سے ان کے ہر طرح کے فعل کے ساتھ اتنا جڑا ہوتا ہے جذباتی طور پہ کہ وہ نیوٹرل ہو کے نہیں سوچ پاتا. ماں کا رشتہ ہی ایسا ہے. آپ کے اندر اس سوچ کا جو آنا ہے، یعنی ذرا الگ ہو کے ایک اس بارے میں غور کرنا کہ وہ جو جس تھرڈ کسی خاتون نے وہ بات کہی تھی، پتہ نہیں اس کے بیان کرنے میں یا بتانے میں کوئی فرق ہو، کچھ اور کہا ہو، ہاں، یا اس نے غلط بات کہی ہو، پہلے تحقیق تو کر لینی چاہیے. وہ تو بعد کی بات ہے، جب بڑے ہوئے تو پتہ لگا کہ ہر سنی بات پہ یقین نہیں کرنا جب تک کہ تحقیق نہ کر لیں. وہ تو ہمیں بعد میں پتہ لگا جب اسکول میں گئے، کالج میں گئے اور پڑھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے. تحقیق والا ذہن تھا، محققانہ ذہن تھا. اور اس میں پھر آپ نے اس چیز کے لیے پھر کتابوں کا، یعنی ایک ڈاکٹر بننے کے لیے آپ نے ظاہر ہے کہ بہت پڑھنا پڑتا ہے. تو کیا اتنا موقع بن جاتا تھا کہ آپ اپنی میڈیکل کی کتابوں سے ہٹ کر بھی ان کتابوں کو، ان لیکچرز کو، ان سب چیزوں کو ٹائم دے پائیں؟ بلکہ میں نے اسکول کے زمانے میں، پھر کالج کے زمانے میں یہ ضرورت محسوس کی کہ یہ بنیادی علم اپنے اسکول کالج کی کتابوں کے علاوہ جو ہے وہ ملنا چاہیے ہمیں، بلکہ اسکول کالج میں ہی دے دینا چاہیے، کیونکہ ہمیں وہاں پہ نہیں ملتا. پھر ہمیں مختلف کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، وہاں سے ہم علم لیتے ہیں. تو بیسک نالج جو ایک انسان کو زندگی گزارنے کے لیے چاہیے وہ ہمیں اسکول کے لیول پہ دے دینا چاہیے. ڈاکٹر عبدالستار خان صاحب، دعا آپ کیا کرتے ہیں؟ دعا کیا کرتے ہیں؟ دعا جو میرے معمولات ہیں، ان معمولات میں ایک تو اپنے والدین، رشتہ دار، یار دوست جو فوت ہو گئے،
یا جاننے والے فوت ہو گئے، ان کی مغفرت کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے، ٹھیک ہے نا. پھر اپنی صحت، مالی حالات، جسمانی حالات، ان کے لیے، بچوں کے لیے، بچوں کے بچوں کے لیے، جو بھی بچوں کے بچے کے جو دنیا میں آ چکے ہیں، جو آ چکے. بلکہ بعض کا کچھ دعائیں ایسی بھی ہیں مجھے جو میں کرتا ہوں، شاید آپ کو عجیب سا لگتا ہوگا، کہ جو آخری بندہ قیامت تک آئے گا اس کے لیے بھی مانگ لیتے ہیں. میں نے یہ سوال پوچھا بھی اسی لیے کیونکہ آپ کا دعا کا جو تصور ہے، اور ایون انسان ہی نہیں، اور مخلوقات یا جنات ہیں، وہی تو مخلوقات ہیں، اور بھی جنات کے علاوہ بھی بے شمار مخلوقات ہیں، ان سب کو دعاؤں میں انکلوڈ کر لینا. اتنی وسعت کیسے آ سکتی ہے؟ یعنی کیا وہ جو آپ کے ذاتی یا آپ کے متعلقہ معاملات ہیں اس سے ہٹ کے ہم اپنے کینوس کو اتنا وسیع اور اس کا اسکوپ اتنا زیادہ پھیلا سکتے ہیں؟ تو انسانوں کے علاوہ جو اور مخلوقات ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں ہمارے اوپر. ان کے حقوق ہیں ہمارے اوپر. ہاں، وہ کیسے؟ جیسے آپ یہ صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا بھی کوئی حق ہے آپ کے اوپر. کیا حق ہے؟ کہ بھی آرام سے بیٹھیں گے، اسے خراب نہیں کریں گے، جو اس کا جس کام کے لیے بنا ہے وہی کام لیں گے اس سے. ایسے ہر مخلوق جو بنائی گئی ہے اس کو اس کا حق ہم نے دینا ہے. اچھا، بات ہو رہی تھی دعا کی، تو دعا میں پھر ظاہر ہوتا ہے آپ کو انسانوں کے لیے، جنات کے لیے، جو بھی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہیں ان کی بھلائی کے لیے. یہ دعائیں عموماً یعنی کہ نچوڑ سا میں نے آپ کو بتا دی. میرا ایک سوال ہے آپ سے، اور یہ بڑا اہم سوال ہے. کیا ہماری دعاؤں کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کا کوئی پلان اس پر فرق پڑتا ہے؟ یعنی اگر فرض کریں کہ کوئی دعا کرتا ہے اور کوئی دعا نہیں کرتا، تو اس کا اثر فیصلے پر آتا ہے؟ اب دیکھیں نا، یہ جو بارش کا ہونا یا نہ ہونا، رزق کا کم و بیش ہونا، یعنی فصل تباہ ہوگی، قحط کا خطرہ ہے، اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے. کس لیے روک لیتا ہے؟ کہ پرندوں کی وجہ سے. ایک پرندے جو ہیں ان کی وجہ سے انسانوں کے بہت سے معاملات، سزائیں رکی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ روک دیتا ہے. بڑی 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 منفرد بات آپ کر رہے ہیں. جب پرندوں تک اللہ تعالیٰ لحاظ کر لیتا ہے تو ہمارا لحاظ نہیں کرے گا؟ پرندوں کا، جانوروں کا وہ لحاظ کرتے ہیں. تو ان کی وجہ سے انسانوں کو سزا روک لیتا ہے یا ختم کر دیتا ہے یا بارش برسا دیتا ہے. تو انسان تو خیر بہت ایڈوانس مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ ظاہر اس کا بھی خیال رکھتا ہے. دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ کیا ہے؟ ظاہر ہے دل سے ہی مانگنی پڑے گی. دل سے مانگنی پڑے گی. ہاں، ٹھیک. باقی تو احادیث میں طریقہ تو ہے کہ کیسے شروع کرنی ہے، درود شریف، بسم اللہ، اور یہ طریقہ کار ہے شروع آخر میں درود شریف. تو سب کو پتہ ہے میرا خیال ہے. کسی خاص طرح کا کچھ نمبرز کے ساتھ جڑی ہوئی چیز بھی ہے اذکار کی کہ اتنی دفعہ یہ پڑھ کے تو پھر اس کا کوئی نتیجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سب سے کم نمبر کون سا ہے؟ ایک ہی ہے. ایک ہی ہے. تو اگر ایک دفعہ سچے دل سے دعا مانگنی چاہیے وہ بھی کافی ہے. ٹھیک ٹھیک. اور زیرو پہ نہ آئے. زیرو پہ نہ آئے. ٹھیک، بہت عمدہ. یہ بتائیے کہ جیسے یعنی بعض اوقات لوگ بہت زیادہ تسبیحات اور زیادہ جتنی مرضی مانگتے ہیں تو اچھی بات ہے. obviously آپ چونکہ کافی سمجھتے ہیں تو آپ اس میں یعنی ان لوگوں کی بات تو نہیں کر رہے جو کہ بعض اوقات کسی بیماری کی وجہ سے بہت زیادہ ریلیجیوسٹی میں چلے جاتے ہیں. ہم ایک نارمل صحت مند دماغ کی بات کر رہے ہیں. سائنس کو ٹکراتے دیکھا مذہب کے ساتھ؟ نہیں. سائنس مذہب کو مانتی ہے؟ اس کے ماننے نہ ماننے سے کیا فرق پڑے گا؟ آپ تو ایک ڈاکٹر ہیں. ہاں. آپ نے ڈاکٹری کی کتابیں پڑھی ہیں. ہاں. تو ان کتابوں میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں آپ کو لگا کہ اس میں اور جو مذہبی تعلیمات ہیں یعنی کیا آپ یہ خیال رکھتے ہیں کہ چلیں ابھی ڈسکوریز نہیں ہوئی، کبھی نہ کبھی
جو تعلیمات کے اندر چیزیں ہیں سائنس اس کی تصدیق کر دے گی کہ ہاں یہ والی جو چیز ہے یہ یعنی سائنس بھی اسی نتیجے پر پہنچے گی. کیا سائنس تصدیق کر سکتی ہے بس. مثلا ہمیں کہا گیا ہے کہ صبح جلدی اٹھیں, فجر کے ٹائم پہ اٹھیں, اور سائنس اب یہ بتا رہی ہے کہ فجر کے ٹائم پہ اٹھنے سے بہت سے لوگ جو فجر کے ٹائم پہ اٹھتے ہیں ہارٹ اٹیک سے بچ جاتے ہیں. اگر فجر کے ٹائم پہ نہیں اٹھیں گے تو اس ٹائم پہ آپ کا بلڈ تھکسٹ ہوتا ہے, وہ کچھ نہ کوئی نقصان کر سکتا ہے. تو عام طور پر جو دل کے دورے پڑتے ہیں وہ اسی ٹائم میں پڑتے ہیں اور وہ آدمی سو رہا ہوتا ہے. آپ کے بارے میں یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنی کوئی فکس فیس نہیں رکھی ہوئی اپنے کلینک پہ. بڑی ایک یعنی یونیک سی بات ہے. کوئی ایک سٹینڈرڈ تو آپ بتاتے ہیں لیکن آپ کا اس پر کوئی اصرار نہیں ہوتا. یہ جو آپ کا تصور ہے وہ یہ ہے, ہاں فیس ہے جی فکس بھی ہے اگر وہ دے سکتا ہے تو, یعنی مریض وہ فیس دے سکتا ہے, اور نہیں دے سکتا تو جتنے دے سکتا ہے دے دے. کیسے فیصلہ ہوگا ڈاکٹر صاحب کہ یہ وہ دے سکتا ہے نہیں یہ تو اس کے ایمان پہ چلی گئی نا بات, اس کے اپنے بتانے پہ. تو یا اتنا غریب ہے کہ دے ہی نہیں سکتا, تو یہ سارا پیشنٹ کی مرضی پہ ہے. وہ یعنی کہ وہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے, یہ اس کے اوپر ہے. اگر وہ جھوٹ بول کے بھی اگر وہ کہتا ہے میں فیس نہیں دے سکتا یا کم دے سکتا ہوں تو دے دے, کوئی بات نہیں. اس سے آپ کو نقصان نہیں ہے. آپ تو اپنا وقت دیتے ہیں نا, تو آپ اپنا قیمتی وقت جو ہے اس بارے میں آپ لوگوں کو اس نظر سے نہیں دیکھتے کہ بتانے والا صحیح بتا رہا ہے یا نہیں, اس کا کوئی پیرامیٹر نہیں. اس کا پیرامیٹر صرف اتنا ہے کہ وہ ایک بار کہہ دے, اور نقصان مجھے کبھی نہیں ہوا. اچھا, اس چیز پہ معمولات ویسے ہی چل رہے ہیں, گھر کا خرچہ ویسے ہی چل رہا ہے, کھانا پینا وہی ہر دور ٹھیک چل رہا ہے, ساری ضروریات پوری ہو رہی ہیں. ولی اللہ کون ہوتا ہے؟ کہیں پڑھا تھا شاید کہ مسلمان آدھا ولی تو ہر وقت ہے. کیسے؟ یعنی کہ مسلمان ہے ایمان والا, گناہ چھوڑ دے تو پورا ولی ہو جاتا ہے. جب اس نے ایمان لے آیا آدھا ولی تو بن گیا. گناہ اگلی لائف میں نہیں کیا اس نے, گناہ سے بچا رہا تو مکمل ولی بن گیا. گھروں میں لوگوں کی سکون نہیں ہے, لوگ لڑتے جھگڑتے ہیں, لوگ بے چین رہتے ہیں, مالی طور پہ پریشان ہیں, حکومت پہ چیزیں ڈالتے ہیں, زمانہ خراب آ گیا ہے. آپ پرسکون نظر آتے ہیں, آپ کے سکون کا کیا راز ہے؟ بس اللہ کی مہربانی ہے, میری کوئی خاص ایفرٹ نہیں ہے. باقی رہا سکون نہیں ہے تو سکون نہ ہونے میں لوگوں کی ہی کوئی غلطیاں ہیں جس سے ان کا سکون آگے پیچھے ہو گیا ہے. سکون آگے پیچھے ہو گیا, ورنہ وہ غلطی نہ ہو تو سکون واپس آ جائے گا, مل جائے گا. اللہ تعالیٰ میرٹ پر تو نہیں, جیسے آپ کی بات سے مجھے لگا کہ وہ مہربانی والا انداز اس کا زیادہ ہے. ہاں, بخشش والا, مہربانی والا. تو کون سا رویہ ہے خاص طور پہ, جیسے یہ سب جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, میں یہ چاہوں گا کہ ان کی تبدیلی کے لیے, ان کی بہتری کے لیے آپ کیا تعلیم فرمائیں گے کہ انہیں پہلا سٹیپ کیا لینا چاہیے؟ ایک تو اللہ میاں کو اتنا ایزی بھی نہ لیں, اللہ میاں کو ایزی نہ لیں, اتنا ایزی بھی نہ لیں ٹھیک, کہ اللہ معاف کر دیں. ٹھیک, یہی اس کو اپنا کرائٹیریا ہے معاف کرنے کا, جس طرح بھی وہ معاف کرے. یا بہت سخت ہے, یہ بھی اس کا کرائٹیریا ہے. ہاں یہ ہے اپنے طرف سے جو لوازمات ہیں برائی سے بچنے کے, نیکی کرنے کے, وہ اڈیپٹ کریں, صحیح مسلمان بن کر ہیں. جو کہا گیا مسلمان کے لیے جو کرائٹیریا ہے, کتنا علم, کم سے کم علم تو ہو, منیمم علم تو اسے ہو. جب منیمم علم سے حاصل ہو جائے گا تو اس کے لیے آگے راستے کھلیں گے کہ اللہ کی طرف وہ کیسے بڑھ کے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کیسے اسے ملتا ہے. ڈاکٹر عبدالستار خان صاحب, آپ کی شخصیت اتنی گہری ہے اور آپ کے اندر اتنا کچھ ہے, ظاہر کم کرتے ہیں لیکن آپ کے پاس, میں نے ہمیشہ ہر نشست میں یہ دیکھا
کہ آپ کی باتوں کے اندر، وزڈم کے اندر معنویت اور تہ در تہ اس کے اندر ایسے راز و نیاز چھپے ہیں کہ جس کو جتنا جانا سمجھا جائے اور جتنا ان کو عام کیا جائے اتنا ہی کم ہے. شاید ہماری سوسائٹی میں اس طرح کی باتوں کو پھیلانے کا لوگوں کے پاس جلدیاں اتنی ہیں، ان کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے. تو آپ تو بہت کچھ ماشاءاللہ آپ کے پاس ہے. آپ نے اپنے ان سارے تجربات اور مشاہدات کو قلم بند بھی آپ کرتے ہیں. آپ کی جو لکھنے کی آپ کا جو شغف ہے وہ بھی کافی اچھا ہے، لیکن آپ کوئی بہت زیادہ مارکیٹ نہیں کرتے اپنی پریکٹسز کو. جو کچھ میں تھوڑی بہت سمجھ آئی ہے، یہ نہیں جس آپ نے اتنی تعریف کر دی اتنا میں عالم نہیں ہوں. بہرحال اتنی تھوڑی بہت سمجھ آئی ہے، اس کو میں نے ایک کتاب کی شکل میں مرتب کر دیا ہے، کوشش کیجیے. اس کتاب کا نام تو بتا سکتے ہیں، ناول کا تو آپ نہیں بتا رہے. ہاں، اس کا نام بتا دوں گا. جی. تو اس کو میں نے اپنے نام سے، یعنی کہ اس میں جو کچھ لکھا ہے یہ میرا کہا ہوا نہیں ہے، کہا ہوا اور لوگوں کا ہے، لیکن ہے وہی جسے میں نے اپنے لیے مناسب پایا، اس کو میں نے تحریر کر دیا. کتاب کا نام ہے کلام الملوک ملوک الکلام. کلام الملوک ملوک الکلام. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ کلام الملوک، ملوک بادشاہ کا کلام، یعنی کہ ہر فیلڈ کے جو ٹاپ کے لوگ ہیں، ماہر لوگ ہیں، انہوں نے جو کچھ کہا وہ بھی اگلا مصرع ہے. اچھا، پہلا مصرع ہوگا نا کلام الملوک ملوک الکلام، کہ ہر فیلڈ کے جب ماہرین ہیں وہ جو کچھ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کہے ہوئے یعنی الفاظ جو ادا کیے یا جو کچھ کہا گیا وہ ان کا بادشاہ ہوتا ہے، کلام کا. ارے واہ واہ، یہ مطلب میں نے آپ سے یہی سننا تھا کہ آپ ہی اس کو ڈیفائن کریں کہ اس کلام الملوک ملوک الکلام کتاب کا جو ٹائٹل ہے وہ تو اپنے اندر بہت گہرائی اور گہرائی رکھتا ہے. مطلب یہ جو ٹائٹل ہے جی، جو عربی میں ہے بہت سے لوگ چارے نہیں سمجھ پاتے، تو مارکیٹ والوں کا رجحان بھی نہیں ہے میرا ذہنی طور پہ، تو نام انہیں یہ بور لگتا ہے عام، کیونکہ عربی لوگ نہیں سمجھتے، عربی آتی بھی نہیں لوگوں کو، تو انہیں وہ چارم پیدا نہیں ہوتا. تو اور مارکیٹنگ کی عادت بھی نہیں. اگر مارکیٹنگ کی عادت ہوتی پھر شاید نام کچھ اور ہوتا. ڈاکٹر عبدالستار خان صاحب، بہت شکریہ. آپ سے باتیں اتنی اپنے اندر محویت رکھتی ہے کہ میں تو ہمیشہ بہت آپ کے علم سے سیراب ہوتا ہوں، اور بہت سوچ و فکر کی دعوت ہے آپ کی بات میں. اور میں نے ایک خاص چیز جو آپ کے اندر دیکھی کہ آپ حتمیت کے ساتھ بغیر گنجائش کی بات نہیں کرتے. آپ سوچنے کی دعوت دیتے ہیں، کسی نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور پھر وہاں سے وہ جو دوسرا فرد ہے وہ اس کے بارے میں خود ہی تو اپنے بارے میں اصلاح کا عمل وہاں سے پیدا ہوتا ہے. جیسے بھی آپ نے اپنی کلینک کی مثال دی کہ بھی وہ زبان سے کہہ دے کہ اس کے لیے یہ مشکل ہے یا آسان ہے، تو اس پر یقین کر لینا، آپ شک نہیں کرتے. بہت ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ خاص نشست ہے جس میں ہونے والی مختصر سی گفتگو یقینی طور پہ اپنے اندر بہت معنویت رکھتی ہے. میں بہت ممنون ہوں آپ کے ساتھ. ہمیشہ کی طرح آج کی ملاقات تو ہم نے خیر ویڈیو بند کی، لیکن ویسے جب بھی آپ سے ملاقات ہوتی ہے تو اس میں کئی ایسے پہلو ہیں جو اجاگر ہوتے ہیں، اور سوسائٹی اور انسان کے بارے میں آپ کا جو تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، وہ میں نے ہمیشہ بڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو خوش رہیے، اور اپنے علم سے اور اپنے خاص طور پہ افکار سے لوگوں کو اسی طرح سیراب کرتے رہیے. تھوڑی مارکیٹنگ کرنا شروع کر دیجیے. بہت بہت شکریہ. بس آپ کی دعائیں چاہیے. آپ سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.